काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है क़ल्ब सलीम जिल्द दोम। किताब के मुसन्निफ़ हैं आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगैब शिराज़ी। किताब का तर्जुमा किया है मोहम्मद हसन जाफ़री साहब ने। आज हम आपके सामने इसकी 16वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं सफ़ा नंबर 246 से। बुग़्ज़ हराम का इलाज। बुग़्ज़ हराम के साथ मदारिज और उनके नुकसानात जानने के बाद इसके इलाज और इन मदारिज से परहेज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है। नंबर 1, बुग़्ज़ खुदा का इलाज। खुदा से बुग़्ज़ रखने वाले शख्स को चाहिए कि अपने आप पर तवज्जो करे और कायनात पर गौर करे तो इसे ये हकीकत आसानी से मालूम हो सकेगी कि वो ख़ुद और तमाम कायनात खुदा की साख्ता परदाख्ता है और इसका जिस्म और इसके तमाम आज़ा व जवारे खुदा की अता करदा हैं और इसके साथ खुदा की जुज़ई नेमात पर गौर करे जुज़वी नेमात पर गौर करे तो इससे मालूम होगा कि खुदा ने इसे बेशुमार नेमात से नवाजा है। गंदम के उगने से हज़म होने तक अगर किसी शख्स को खुदा की नेमात ना भी दिखाई दें तो उसे कम से कम अपनी खुराक पर ही नज़र करनी चाहिए और देखे कि खुदा ने इसकी ग़ज़ा के लिए कितने असबाब और कितनी क़ुव्वतों को मुसख्खर किया है और इसके लिए ग़ज़ा की ज़रूरियात फ़राहम की हैं। फ़ारसी के चंद अशार हैं जिनका तर्जुमा है। घटा और हवा, चाँद और सूरज सब काम में लगे हुए हैं इसलिए कि तू अपनी खुराक हासिल करे और गफलत से इसे ना खाए। बस तू तेरे लिए परेशान है और तेरा हुक्म मानते हैं। ये कुछ इंसाफ की बात नहीं कि तू खुदा का हुक्म ना माने। फिर इसके साथ इंसान को चाहिए कि वो ग़ज़ा के हज़म होने और जुज़्व बदन बनने के अलल और असबाब पर भी गौर करे और देखे कि खुदा ने ग़ज़ा चबाने के लिए दाँत बनाए हैं, निचले जबड़े को मुतहरिक किया और मुंह में लुआब दहन बनाया। इसके साथ मैदे और जिगर पैदा किया और खून की गर्दिश के लिए दिल बनाया और इसे इसके साथ अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपनी सांस की आमदोरफ्त की नेमत पर भी तवज्जो करनी चाहिए। बकौल शेख सादी के, जो सांस नीचे आती है वो ज़िंदगी को बढ़ाने वाली है और वही सांस जब ऊपर आती है तो वो ज़ात को तफरी पहुँचाने वाली है और हर सांस में 2 नेमतें मौजूद हैं और हर नेमत पर एक शुक्र वाजिब है। मुनैम से मोहब्बत इंसानी फितरत में शामिल है। इंसान खुदा की नेमतों पर जितना गौर करेगा इतना ही इसकी मोहब्बत में इजाफ़ा होगा क्योंकि मुनैम से मोहब्बत इंसानी फितरत में शामिल है और अरबी ज़बान का खूबसूरत मक़ूला है, इंसान एहसान का ग़ुलाम है, अल इंसान अब्दुल एहसान। एक इंसान को चाहिए कि वह नसीहत हासिल करने की गरज से कुत्ते की वफ़ादारी को देखे कि एक कुत्ता अपने मालिक का कितना वफ़ादार होता है और वो इस वफ़ादारी के लिए बाज़ औक़ात अपनी जान से भी गुज़र जाता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने गफलत में डूबे हुए इंसान को हुक्म दिया कि वो इसकी नेमतों को याद करे और जब कोई शख्स खुदा की नेमतों को याद करेगा तो उसे खुदा की नाफरमानी करते हुए हया आएगी। और नेमतों को याद करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे इंसान के दिल में खुदा की मोहब्बत के जज्बात परवान चढ़ेंगे। अल्लाह ताला का फरमान है सूरह आराफ की आयत नंबर 69 में, अल्लाह की नेमात को याद करो ताकि तुम कामयाबी हासिल करो। और नेमात इलाही की याद ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आराफ की आयत नंबर 74 में, अल्लाह की नेमात को याद करो और ज़मीन में फ़साद करने वाले ना बनो।
اس آیت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نعمات خدا کا ذکر چھوڑنے والے اور فساد برپا کرتے ہیں، اور اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ خراب کاری کمال سے معنی ہے۔ جہان ہستی کے اجزاء میں سے ہر جز کو ایک کمال کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ بتدریجی طور پر اس کی طرف سفر کرتا ہے، اور مرتبہ کمال اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے، اور اگر کوئی شخص اجزائے ہستی کے کسی جز کو اس کے سفر کمال سے روک دے تو مفسد کہلاتا ہے۔ انسان جہان ہستی کا اشرف ترین جز ہے، اور اس کے لیے بھی ایک کمال مقرر کیا گیا ہے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ اپنے پروردگار کو پہچانے اور اس سے اپنے دل کو وابستہ کرتے ہوئے اس کی عبادت بجا لانے، اور یہ مقصد تخلیق تب حاصل ہوگا جب انسان خدا کی بے پایا نعمتوں کو یاد کرے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یاد نعمت کو چھوڑ دینے سے انسان اپنے ہدف تخلیق کو حاصل نہیں کر سکتا، اور یہی سب سے بڑا فساد ہے۔ ایمان اتصال اور کفر انفصال ہے۔ ایمان خدا سے دل لگانے اور کفر خدا سے دور ہونے کا نام ہے۔ ایمان انفراد اور اطاعت ہے، اور کفر عصیان اور طغیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ایمان کے حصول اور تقویت کی بحث سابقہ اوراق میں تفصیل سے کی گئی تھی، لہٰذا حصول ایمان کے لیے ہماری سابقہ گزارشات پر عمل کریں۔ نمبر 2 ہے قضاء اور قدر سے بغض کا علاج۔ ہر شخص خدائی احکام، خواہ اس کا تعلق شریعت سے ہو یا قضاء و قدر سے، پر دل میں تنگی محسوس کرتا ہو تو وہ چند مطالب کو نظر میں رکھے۔ ہم دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں اس جملے کو۔ جو شخص خدائی احکام، خواہ ان کا تعلق شریعت سے ہو یا قضاء و قدر سے، پر دل میں تنگی محسوس کرتا ہو تو وہ چند مطالب کو نظر میں رکھے۔ ایسا شخص سب سے پہلے تو اس بات پر توجہ کرے کہ خدا دانا ہے، خدا توانا ہے اور خدا مہربان ہے۔ اس کے بعد اپنی لا علمی اور کم فہمی پر توجہ کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ وہ حقائق اور واقعات سے باخبر نہیں ہے، اور جس چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھ رہا ہے وہ قضاء و قدر کے فیصلے نے اسے اس سے محروم رکھا ہے، تو وہ چیز دراصل اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اسی حقیقت کی طرف قرآن مجید نے انسان کو متوجہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں، یہ ممکن ہے جسے تم برا سمجھتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جسے تم دوست رکھتے ہو وہ برا ہو، خدا سب کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اسی لیے کسی انسان کا یہ دعویٰ کرنا کہ فلاں چیز میرے لیے بہتر ہے اور فلاں چیز بہتر نہیں ہے بالکل غلط ہے۔ انسان کو خدا کی قضا پر راضی رہنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ مرضی مولا از ہمائے اولا، خدا کی مرضی سب سے بہتر ہے۔ ایک طبیب کی سفارش کردہ نسخے کے متعلق تو بیمار کبھی اعتراض نہیں کرتا کہ آپ نے فلاں چیز کیوں لکھی اور فلاں کیوں نہ لکھی، تو کم از کم خدا کو بندوں کی مصلحت کے لیے طبیب سے تو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ صفحہ نمبر ہے 250۔ مطلق برائی کا دنیا میں کہیں وجود نہیں ہے۔ جب کبھی کسی شخص کو کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچے جو اس کی نگاہوں میں شر کا درجہ رکھتی ہو، تو اسے اس کے متعلق یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کائنات میں شر مطلق کا کہیں وجود نہیں ہے، اور ہر شر کے ضمن میں کوئی نہ کوئی بھلائی مضمر ہوتی ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ بھلائی کا عنصر زیادہ ہو اور اذیت کا عنصر کم ہو۔ لہٰذا اگر ایک شخص اپنے کسی دوست عزیز کی موت کو دیکھ کر سخت غمگین ہو تو اسے یہ بھی ضرور سوچ لینا چاہیے کہ اگر اس کے مزید زندہ رہنے کا کوئی فائدہ ہوتا تو خدا اس پر موت کو مسلط ہی نہ کرتا، اور جب کوئی اس جہان سے رخصت ہوتا ہے تو موت اسے بلند درجات پر پہنچانے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے، اور اگر مرنے والا بد کردار ہوتا ہے تو موت اسے مزید گناہوں سے بچا لیتی ہے۔
خدا کی دوسری نعمتوں کو فراموش نہ کریں۔ اگر انسان کو دنیا میں کسی تکلیف اور رنج سے دوچار ہونا پڑے تو اسے خدا کی قضا و قدر پر ناراض ہونے کے بجائے خدا کی دوسری نعمات پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ لہٰذا اگر ایک شخص مفلس ہو تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا نے اسے صحت و سلامتی عطا کی ہے، اور صحت دنیا کی عظیم نعمت ہے، اور اگر کسی شخص کے بدن کا کوئی عضو بیمار ہو جائے تو وہ اپنے جسم کے باقی اعضاء کی سلامتی پر توجہ کرے اور سب سے بڑھ کر زندگی کی نعمت کی قدردانی کرے، اور اس کے ساتھ عقل و شعور جیسی نعمت کو بھی مد نظر رکھے، اور ان تمام نعمات سے بڑھ کر اصل ایمانی اور محمد اور آل محمد کی محبت جیسی نعمت کبریٰ کی طرف توجہ کرے کہ خدا نے اسے کتنی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ جب انسان ایک تکلیف کے وقت خدا کی ہزاروں نعمتوں کو دیکھے گا تو اپنی تکلیف کو زیادہ اہمیت نہیں دے گا۔ حضرت یوسف کی اپنے والد اور بھائیوں سے گفتگو۔ روایات میں مذکور ہے جب ایک طویل عرصے کے بعد حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی ملاقات ہوئی تو حضرت یعقوب نے پوچھا، جان پدر سناؤ آپ کا کون کون سے مصائب سے واسطہ پڑا؟ حضرت یوسف نے عرض کی، آپ مجھ سے میرے بھائیوں کے ظلم کی داستان نہ پوچھیں، اس کی بجائے آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ خدا نے میرے ساتھ کیا کیا کرم کیا اور مجھے کہاں پہنچایا۔ حضرت یوسف کے بھائی صبح شام ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، لیکن جب انہیں اپنی سابقہ مظالم یاد آتے تو وہ سخت شرمندگی محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ شرمندگی سے بچنے کے لیے انہوں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ ہمیں اپنے ساتھ کھانا کھانے سے معذور قرار دیں۔ حضرت یوسف نے ان سے کہا، تم میرے ساتھ ہی کھانا کھایا کرو کیونکہ تم میرے لیے عزت اور سربلندی کا باعث سبب ہو۔ تمہارے یہاں آنے سے پہلے اہل مصر مجھے زر خرید غلام سمجھتے تھے، اور جب سے تم آئے ہو تو انہیں پتہ چلا ہے کہ میں غلام نہیں بلکہ پیغمبر زادہ اور اولاد ابراہیم میں سے ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 252۔ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ دنیا کے متعلق سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ دنیا آرام و آسائش کا گھر نہیں ہے، دنیا امتحان اور آزمائش کا مقام ہے، اور ہماری زندگی میں سے ایک ایک لحظہ کم ہوتا جا رہا ہے اور ہم بتدریج موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور دنیا کی کوئی خوشی پائیدار نہیں ہے۔ آپ دنیا میں سے کسی بھی اپنے جاننے والے شخص کو دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں ہے، اور اگر کوئی بے غم ہوتا تو پھر اس کا تعلق بنی آدم سے نہیں ہوگا۔ اس جہان میں کامل آسودگی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، اور کسی شاعر کے بقول، اس دنیا میں ایک شخص کو میں نے آسودہ پایا ہے اور وہ بھی حقیقت میں آسودہ نہ تھا، صرف اس کا تخلص آسودہ تھا۔ دنیا آسائش کا مقام نہیں ہے، اگر آسائش میسر ہے تو صرف جنت میں ہی ہے۔ اسی لیے روایات میں وارد ہے کہ خداوند عالم قیامت کے دن مومنین سے فرمائے گا کہ تم دنیا میں مصائب اور آلام میں مبتلا رہے، اور تم نے دنیا میں رہ کر مجھ سے کئی دعائیں کی تھیں جو کہ قبول نہیں ہوئی تھیں۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ تم میری نظر میں بے وقت تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری نظر میں دنیا کی کوئی وقت نہ تھی، اور آج میں تمہاری تلافی کروں گا، تم جو مانگو گے تمہیں عطا کروں گا۔ فارسی کا ایک شعر کا ترجمہ ہے، زہر سے زیادہ تلخ یہ جہان گزر جائے گا، پھر شکر سے زیادہ شیریں جہان آئے گا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اپنے ہی اذیتوں پر نظر نہ رکھے بلکہ دیکھے انبیاء و ائمہ پر اس جہان میں کتنے مصائب وارد ہوئے ہیں۔ فارسی کے ایک شعر کا پھر ترجمہ ہے، اس بزم میں جو بھی زیادہ مقرب ہوگا اسے جام ولا زیادہ دیا جائے گا۔ آزمائش میں کون سے اسرار پوشیدہ ہیں، اس میں کون سے خواص مضمر ہیں، یہ ایک طویل موضوع ہے، اسے ہم کسی مناسب مقام پر عرض کریں گے۔ صفحہ نمبر ہے 253۔ صابرین کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ انسان پر قضا و قدر سے جو بھی مصیبت وارد ہو اسے خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے اور اس کے مقابلے میں صبر کرنا چاہیے۔
صبر ایک عظیم ڈھال اور ایک مضبوط قلعہ ہے۔ قرآن مجید میں اہل صبر کو متعدد مقامات پر بشارت دی گئی ہے اور صابرین کے لیے بے حساب اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دانش مندی یہی ہے کہ مصیبت کے وقت انسان صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے تاکہ اسے صابرین کا مقام حاصل ہو سکے، اور اگر کوئی کم فہم صبر کے بجائے جزا و فضا کرے تو اس سے دو نقصان پہنچیں گے۔ نمبر 1، صبر کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے آخرت کے درجات سے محروم ہو جائے گا۔ نمبر 2، صبر نہ کرنے کی وجہ سے دنیاوی زندگی بھی تلخ ہو جائے گی۔ اس دنیا میں انسان کو آزمائش کا ہی منتظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے ناکامی اور تکلیف کا بھی منتظر رہنا چاہیے۔ یہ جملہ ہم دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کو آسائش کا ہی منتظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے ناکامی اور تکلیف کا بھی منتظر رہنا چاہیے، اور اسے یہ جان لینا چاہیے کہ مصائب اور آلام سے آزادی جنت میں ہی ممکن ہے، دنیا میں ناممکن ہے۔ نمبر 3 ہے ذوات طاہرہ سے بغض کا علاج۔ جو شخص کسی نبی اور امام سے اس لیے بغض رکھتا ہو کہ وہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں، اور فرشتوں سے اس لیے بغض رکھتا ہو کہ وہ خدا کے فرامین کو بجا لاتے ہیں، تو ایسا شخص دراصل ذوات طاہرہ کا دشمن نہیں ہے، بلکہ وہ براہ راست خدا کا دشمن ہے۔ ایسے شخص کو جب تک ایمان کی توفیق نصیب نہ ہو تب تک وہ اس قلبی بیماری سے نجات حاصل نہیں کر سکے گا، اور اگر دشمنی کا سبب اس کے علاوہ کچھ اور ہو، مثلاً کوئی شخص پیغمبر سے اس لیے عداوت رکھے کہ انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ صادر کیا ہے، تو یہ عداوت بھی نقص ایمان کی دلیل ہے۔ جب تک کسی شخص کا ایمان مستحکم نہ ہو جائے اور اس طرح کے کینہ و بغض میں سرگردہ رہے گا، اور اس کی واضح مثال خوارج کا گروہ ہے۔ جنگ صفین میں انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو جنگ بند کرنے اور تحکیم قبول کرنے پر مجبور کیا، اور جب آپ نے مجبور ہو کر تحکیم کو قبول کر لیا تو پھر انہوں نے ہی آپ کی مخالفت کی اور کہنے لگے کہ آپ نے تحکیم کو کیوں قبول کر لیا۔ خوارج کی طرف سے حضرت امیر علیہ السلام کی برملا دشمنی اس بات کا ثبوت تھی کہ انہوں نے حضرت کو خدا اور رسول کی طرف سے مخصوص امام تسلیم نہیں کیا تھا، اور ان کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر یقین نہیں تھا کہ علی کی محبت ایمان اور علی کی دشمنی کفر ہے۔ اس طرح کے نادانوں کو جہل مرکب کے زندان سے آزاد ہونا چاہیے، اور انہیں اپنے پوشیدہ کفر سے آگاہ ہونا چاہیے، اور انہیں چاہیے کہ اپنی ظلمت کدہ دل کو نور ایمان سے منور کریں، اور جب تک انہیں نور ایمان حاصل نہ ہوگا تب تک وہ تاریکی کفر میں سرگردہ رہیں گے۔ یہود اور جبرائیل۔ یہود کی حماقت ملاحظہ فرمائیں۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس لیے اپنا دشمن سمجھتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام کے پاس خدا کی طرف سے جہاد کا حکم لے کر آئے تھے، اور یہود سمجھتے تھے کہ جنگ ان کے لیے نقصان اور ضرر کا سبب ہے۔ یہود کی طرف سے اس طرح کی دشمنی کو پاگل پن اور حماقت کا ہی نام دیا جا سکتا ہے، کیونکہ فرشتے کا کام اپنے خدا کے حکم کو پہنچانا ہے، اور اس میں کس کو فائدہ ہوتا ہے یا کس کا نقصان پہنچتا ہے یہ سوچنے کی ذمہ داری اس پر عائد نہیں ہوتی۔ بہرنوں یہ یہود کی حماقت تھی کہ حکم جہاد لانے کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دشمن سمجھ بیٹھے، جبکہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی اس وحی کو نہیں دیکھا جس نے انسانیت کو حیات تازہ فراہم کی اور انہیں حیوانیات سے نکال کر انسانیت کے مقام پر پہنچایا۔ اگر یہود میں ذرا بھی عقل ہوتی تو وہ جبرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی حیات بخش تعلیم کی وجہ سے ان سے محبت کرتے اور ان کا احترام کرتے۔ اسرائیل وسیلہ وصال ہے نہ کہ وسیلہ فراق۔ بعض نادان افراد حضرت اسرائیل سے دشمنی رکھتے ہیں، اور ان کی دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ان کی روح قبض کرتے ہیں، اور انہیں کسی سے ذاتی دشمنی بھی نہیں ہے، اور دوسرے ملائکہ کی طرح سے اللہ کے فرمان کے پابند ہیں۔ جان عطا کرنے والا اللہ ہے اور جان نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ حضرت جبرائیل اور ان کے ساتھیوں کی حیثیت کارندے سے زیادہ نہیں ہے، اسی لیے اسرائیل سے دشمنی کرنا بالکل بے سود ہے۔ نمبر 2،
لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جدائی پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ روح کو جسم کے زندان سے آزاد کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل زندہ عزیزوں سے تو کسی کو جدا کرتے ہیں، لیکن وہ اس عزیز کی روح کو اس کے مردہ عزیزوں سے بھی ملاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت اسرائیل سے دشمنی رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ایمان کی وجہ سے کسی مومن سے بغض رکھنا، صفحہ نمبر 255۔ ایمان کی وجہ سے کسی مومن سے صرف وہی عداوت رکھ سکتا ہے جو خدا اور رسول کا دشمن ہو، اور اگر عقائد حقہ کی وجہ سے کوئی کسی سے دشمنی رکھے تو وہ دشمنی بھی مومن کی ذات سے نہیں بلکہ حقائق ایمان سے دشمنی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان کسی شیعہ اثناعشری سے اس لیے بغض رکھے کہ وہ بارہ امام میں ہدا علیہ السلام کا پیروکار ہے، تو بغض رکھنے والا دراصل شیعہ اثناعشری کا دشمن نہیں بلکہ وہ اہل بیت پیغمبر کا دشمن ہے، جبکہ قرآن و سنت سے بالتواتر ثابت ہے کہ اہل بیت کی محبت جزو ایمان اور ان کی عداوت کفر اور نفاق کا سبب ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص کسی شیعہ سے اس کی تشیع کی وجہ سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ فاسق اور لائق عذاب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص تم یعنی شیعوں سے دوستی رکھے لیکن تمہارے نظریات سے واقف نہ ہو تو تمہارے ذریعے سے خدا اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جو تم سے دشمنی رکھے اور تمہارے عقیدے کو قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے تمہاری دشمنی کی وجہ سے دوزخ میں روانہ کرے گا۔ صفحہ نمبر 256۔ گناہ گار مومن سے بغض رکھنا۔ جاننا چاہیے کہ جو شخص خدا کی توحید، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور روز آخرت پر ایمان رکھے اور ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کرے تو وہ مسلم ہے، اور اگر وہ کسی واجب کو ترک کرے یا کوئی فعل حرام سر انجام دے بشرطے کہ وہ انکار کی نیت سے ایسا نہ کرے بلکہ نفس اور شیطان کے غلبے کی وجہ سے کوئی ناجائز فعل بجا لائے تو ایسا شخص فاسق ہے، اور وہ اس وقت تک فاسق رہتا ہے جب تک وہ اپنے گناہ سے توبہ نہ کرے۔ اور امر و واجب کا تعلق خواہ عقائد سے ہو، مثلاً بارہ امام الہدا علیہ السلام کی امامت پر ایمان لانا، یا اس کا تعلق نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی طرح فروع دین سے ہو۔ اس مفہوم کی وضاحت کے بعد ہم عرض کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے مودت رکھنا ضروریات اسلام میں سے ہے، لہٰذا خوارج اور نواصب جو کہ برملا اہل بیت سے اپنی دشمنی کا اعلان کرتے ہیں کافر ہیں اور دین اسلام کے دائرہ سے خارج ہیں، اور بحث کے اختتام پر ہم یہ ثابت کریں گے کہ ان سے بغض رکھنا واجب ہے۔ خوارج اور نواصب کے علاوہ مسلمانوں کے باقی فرقے سب کے سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ایک فرقے کے افراد کا دوسرے فرقے کے افراد سے بغض رکھنا نہ تو عقلاً صحیح ہے اور نہ ہی شرعاً صحیح ہے، کیونکہ اصل اسلام میں سب کے سب متفق ہیں، لہٰذا انہیں کافر و منکر کہنا ناجائز ہے۔ جاہل قاصر سے بغض رکھنا بھی ناروا ہے۔ اگر کوئی شخص امور اعتقادی میں فاسق ہو لیکن وہ مستضعیف اور جاہل قاصر ہو، مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس تحقیق کی قوت نہ ہو اور قوت بھی ہو اور اس نے تحقیق بھی کی ہو لیکن بدقسمتی سے حق معلوم کرنے سے قاصر رہا ہو، ایسا شخص خدا کے ہاں معذور ہے اور خدا اسے عذاب نہیں دے گا۔ ایسے شخص سے بغض رکھنا بھی بے مقصد اور حرام ہے۔ محقق طوسی علیہ الرحمہ ترجید میں فرماتے ہیں، جن لوگوں نے علی سے جنگ کی اور ان سے دشمنی کی وہ کافر ہیں، اور جنہوں نے آپ کی امامت کو تسلیم نہیں کیا وہ فاسق ہیں۔ یہ جاننا انتہائی لازمی ہے کہ مولا کائنات کی امامت کو تسلیم نہ کرنے والے اگر اعتقاد امامت میں مقصر ہوں تو وہ فاسق ہوں گے، اور اگر وہ قاصر ہوں گے تو وہ فاسق نہیں ہوں گے۔ جو لوگ حضرت علی علیہ السلام اور باقی ائمہ علیہ السلام کی امامت کا عقیدہ نہیں رکھتے، ان کی 3 قسمیں ہیں، اور وہ ہر ایک کے احکام جدا جدا ہیں۔ نمبر 1، ان میں سے پہلا گروہ وہ ہے جنہوں نے آپ علیہ السلام سے جنگ کی اور جو کھلم کھلا آپ کی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، وہ کافر ہیں اور دوزخ کے ابدی عذاب کے حقدار ہیں، اور ان سے بغض رکھنا واجب ہے۔ نمبر 2،
دوسرا گروہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں نے آپ سے دشمنی نہیں رکھی اور ان سے عقیدہ امامت میں تقصیر واقع ہوئی ہے، یعنی ان کے پاس عقیدہ امامت کی تحقیق کرنے کی قوت تھی لیکن انہوں نے اس فریضہ الہی سے جان بوجھ کر بے اعتنائی برتی۔ ایسے لوگ کافر نہیں ہیں، وہ اور ابدی عذاب کے بھی مستحق نہیں ہیں، یہ لوگ فاسق ہیں اور دوسرے فرائض کے ترک کرنے والوں کی طرح سے وہ بھی عذاب کے حقدار ہیں، اور ان کی تقصیر کی وجہ سے ان سے بغض رکھنا صحیح ہے۔ نمبر 3، تیسرا گروہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو حضرت کے نہ تو دشمن ہیں اور نہ ہی مقصر ہیں بلکہ قاصر ہیں۔ ایسے لوگ نہ تو کافر ہیں اور نہ ہی فاسق، ایسے لوگ معذور ہیں اور ان سے بغض رکھنا ناروا اور حرام ہے۔ اس موضوع کی جملہ روایات نقل کرنا طول کلام کا موجب ہے، لہٰذا ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں اور سامعین کرام سے التماس کرتے ہیں کہ وہ اصول کافی میں سے باب المستضعف کا مطالعہ کریں۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ جو لوگ عقیدہ امامت میں قاصر ہیں وہ معذور ہیں، لیکن جن لوگوں نے تحقیق کی اور حق واضح ہونے کے بعد بھی انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا تو ایسے اشخاص حق کے معاند ہیں اور وہ خدا اور رسول کی نظر میں مبعوث ہیں اور عذاب خداوندی کے حقدار ہیں، اور ایسے لوگوں سے بغض رکھنا جائز اور حلال ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان عالم آیات قرآنی اور حدیث نبوی اور دلائل عقلی سے حضرت علی علیہ السلام کی امامت کو سمجھ لے، پھر وہ آپ علیہ السلام کی امامت کا انکار کرے تو ایسے شخص کا در حقیقت خدا اور رسول اور قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اور ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ مقصر اور ماند حق کے علاوہ باقی مسلمانوں سے بغض رکھنا غیر عاقلانہ ہے۔ شیعہ علماء اور دانشوروں کو چاہیے کہ وہ ایسے افراد سے حسن سلوک سے پیش آئیں اور انہیں دلائل قاطعہ سے حق کی دعوت دیں۔ اس مقام پر یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ حق قبول کرنے میں مقصر کون ہے، یہ اندرونی معاملہ ہے اور اس کے متعلق عام طور پر انسان یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں شخص مقصر ہے جبکہ قاصر ہونے کا احتمال بھی موجود ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو قاصر تصور کریں، البتہ جن کے متعلق ہمیں پورا یقین ہو کہ وہ مقصر ہے تو پھر اس سے قطع تعلق کرنی چاہیے اور اس کو دوست کبھی نہیں بنانا چاہیے۔ سوء ظن کی بحث میں ہم جاہل، قاصر اور مقصر کی تفصیلی بحث کر چکے ہیں۔ سامعین سے التماس ہے کہ وہ اس مقام کو ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ لیں۔ یہ کفر اور فسق کے فتوے کیوں؟ ہمیں یہ عرض کرنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ صدر اسلام سے لے کر آج تک مسلمانوں میں کفر اور فسق کے فتاوے رائج رہے ہیں، اور مذہب کے نام پر مسلمان کئی صدیوں سے ایک دوسرے سے جنگ کرتے آ رہے ہیں۔ یہ کفر و فسق کے فتوے ناجائز ہیں اور ایک دوسرے کا خون بہانا حرام ہے، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اب مسلمانوں کے افتراق کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ ان میں ہزاروں گروہ پیدا ہو چکے ہیں اور پھر ہر گروہ میں کئی ہزار گروہ بن چکے ہیں، اور ہر گروہ اپنے آپ کو درست اور دوسروں کو نہ صرف باطل بلکہ گردن زنی سمجھتا ہے اور ایک دوسرے سے دشمنی اور عداوت کو اسلام کی خدمت تصور کرتا ہے۔ ہم بصد افسوس کہہ رہے ہیں کہ احکام اسلام وہی ہیں جو ہم نے کہے ہیں، اور پیروان اسلام کا حال وہی ہے جسے ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ خدا گواہ ہے، مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، مگر ہم صبر کرنے کے سوا اور کر ہی کیا سکتے ہیں، اور صبر کے ساتھ ساتھ ہم کائنات کے مصلح اعظم حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور کی دعا ہی مانگ سکتے ہیں کہ مولا آئیں اور وحدت اسلامی کو رواج دیں۔ آمین الہی آمین۔ مختلف کلمات کو تقوی پر جمع کرنے والا کہاں ہے کہ دعائے نتبہ کا جملہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ صفحہ نمبر 259۔
فاسق مومن سے بغض۔ ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو بیگانہ اور اجنبی سمجھنے کی بجائے اپنا دینی اور روحانی بھائی تصور کرے، اور اگر اس کا کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لے تو اس پر ناراضگی کی بجائے شفقت کرے، اور یہ تصور کرے کہ مذکورہ گناہ سہو اور جہل سے ہوا ہوگا، اور پھر پیار سے اسے تنہائی میں سمجھائے اور یقین ہو جائے کہ اس نے مذکورہ گناہ جان بوجھ کر کیا تھا تو اس سے پہلے تو نرمی سے سمجھائے، اور اگر وہ نرمی کے ساتھ سمجھنے سے باز نہ آئے اور یہ احتمال ہو کہ ترش روی کے ساتھ پیش آنے سے اس کی اصلاح ہو جائے گی تو اس کے ساتھ ترش روی سے پیش آئے، لیکن غصہ ظاہری ہو اور دل میں دشمنی مضمر نہ ہو۔ ایک مومن کو دوسرے گناہ گار مومن کے لیے پس پشت دعا کرنی چاہیے اور اس کے لیے مغفرت اور توبہ کی توفیق کا سوال کرنا چاہیے۔ الغرض ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے حاملان عرش کی طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ ناراضگی سے پیش آنے کی ضرورت اس وقت ہوگی جب فریق ثانی گناہ پر اصرار کرے، اور اگر وہ گناہ ترک کر دے تو پھر سختی اور تندی بھی ختم کر دینی چاہیے، اور ناراضگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ برائے نام شفقت ہو، یعنی ناراضگی رحمانی ہو، نفسانی نہ ہو۔ رحمانی ناراضگی اور نفسانی ناراضگی کی پہچان انتہائی آسان ہے۔ انسان اپنے آپ کو میزان بناتے ہوئے یہ تصور کرے کہ اگر بالفرض یہی گناہ اس سے یا اس کے کسی عزیز سے ہوتا تو وہ اس پر کتنا ناراض ہوتا۔ پھر دل جب اس کے لیے ناراضگی کی مقدار مقرر کر دے تو اپنے مومن بھائی کے لیے بھی اس مقدار کو کافی سمجھے، اور اس سے زیادہ ناراضگی نفسانی ناراضگی کہلائے گی۔ ظالم سے بغض رکھنا۔ اگر کسی مسلمان کی طرف سے دوسرے مسلمان پر جان و مال و آبرو پر کوئی ستم واقع ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ ان امور کو مد نظر رکھے اور اس کے بغض کو سینے میں جگہ نہ دے۔ انسان اپنے اعمال کی طرف دیکھے اور جو کچھ ستم وہ اپنے نفس پر خود کر چکا ہو اس پر توجہ کرے۔ اگر ایک مسلمان پر مالی ستم ہوا ہو تو ستم رسیدہ شخص کو اپنے دل میں سوچنا چاہیے کہ خود وہ اپنی کتنی دولت فضول خرچی کی نظر کر چکا ہے، حالانکہ وہ وہی دولت خدا کی راہ میں خرچ کر کے اس کے بدلے میں جنت بھی حاصل کر سکتا تھا۔ اور اگر ایک مسلمان نے دوسرے کی بے عزتی کی ہو تو ستم رسیدہ شخص کو اپنے ذہن میں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے قیامت کے دن خدا اور رسول اور ملائکہ کے سامنے اس کی کیا عزت باقی رہ جائے گی اور اسے کتنی رسوائیوں کا سامنا ہے۔ اور اگر ظلم بدن پر واقع ہوا ہو تو مظلوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنے لیے آخرت میں اذیت کا کتنا سامان جمع کر رکھا ہے۔ الغرض انسان سے جہاں تک ممکن ہو اپنی خطاؤں کو یاد کر کے اور اپنے انجام کو مد نظر رکھے، اور دوسروں کے برے سلوک کو اپنے گناہوں کی شامت قرار دیتے ہوئے اسے گناہ کی مقدار سے کم تصور کرے، جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک دانا کا طرز فکر۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دانا کسی گلی میں ایک مکان کے نیچے سے گزر رہا تھا کہ اہل خانہ نے گھر کا کوڑا کرکٹ چھت سے نیچے پھینکا۔ اتفاق سے وہ تمام تر کوڑا کرکٹ اس بیچارے کے سر پر آ لگا۔ دانا نے سر بلند کیا اور کہا، پروردگار تیرا شکر میں کیسے ادا کروں کہ میں تو سنگ باری اس کے قابل تھا مگر پتھروں کے بجائے مجھ پر کوڑا کرکٹ ہی گرا دیا گیا۔